बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन चैनल से मैं हूँ प्रोफेसर तौल्ला शाह। हमारी आज की वीडियो भी उर्दू ग्रामर के हवाले से है और इससे पहले भी मुतादिद वीडियोस उर्दू ग्रामर के हवाले से अपलोड की गई हैं और उनमें उर्दू ग्रामर के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई है। तो वो वीडियोस जो हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी हैं। ये जो वीडियो है ये उन सबका वीडियोस का तसलसल है। पहले जो वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं उनमें हमने ग्रामर की बहस का आगाज़ किया है और आज की वीडियो में और आइंदा आने वाली वीडियोस में उसी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में तो हम इसमें मारिफा की अक़साम पर बहस करेंगे कि इसमें मारिफा की कौन कौन सी अक़साम हैं। लेकिन पिछली वीडियो जो है उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो उनको भी आप देख लें ताकि आपको उर्दू ग्रामर के हवाले से बात जो है वो पूरी तरह समझ में आ सके। तो पिछली जो वीडियोस हैं उनमें हमने कलमे और मोहम्मद पर बात की, यानी लफ्ज़ की दो अक़साम हैं, एक कलमा है और एक मोहम्मल है। बमानी लफ्ज़ जो होता है वो कलमा कहलाता है और बेमानी लफ्ज़ जो होता है वो मोहम्मल कहलाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं पानी वानी पी लो, तो ये जो पानी वानी आप कहते हैं, तो पानी जो है ये बमानी लफ्ज़ है और वानी उसके साथ एक फालतू एक ज़ायद लफ्ज़ है। लिहाजा वानी जो है तो ये मोहम्मल है और पानी जो है ये कलमा है। तो इस तरह कलमा और मोहम्मल पर हमने बहस की। फिर उसके बाद मोहम्मल की बहस तो यही थी कि मोहम्मल बेमानी लफ्ज़ को कहते हैं, उसकी आगे ना अक़साम है और ना ग्रामर में उसको डिस्कस किया जाता है। ग्रामर में डिस्कशन जो हम करते हैं तो वो हम फिर कलमे पर करते हैं, यानी वो लफ्ज़ की जो बामानी हो, यानी लफ्ज़ से मुराद हमारी जो होती है तो वो कलमा होता है। तो कलमा या लफ्ज़ जो है उसकी 3 अक़साम आपको बताई गई कि इस्म है, फ़ेल है और हर्फ़ है। यानी वो लफ्ज़ कि जो नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, उसे इस्म कहा जाता है और वो लफ्ज़ कि जो किसी काम को ज़ाहिर करे वो फ़ेल है और वो लफ्ज़ कि जो दूसरे लफ्ज़ों को आपस में मिलाए तो वो हर्फ़ है। तो लफ्ज़ की या कलमा की यही 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। लफ्ज़ जो भी होगा वो या इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ़ होगा। जुमला जो है वो लफ्ज़ों से बनता है और लफ्ज़ जो है उसकी यही 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। तो उनमें से फ़ेल और हर्फ़ बहस तो हम बाद में करेंगे। हमने इस्म पर बहस शुरू की है और फिर मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया कि इस्म जो है उसकी जो अक़साम है वो मानी के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें मारिफ़ा और इसमें नकिरा। और बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। तो अब यहाँ पर ये जो इस्म की बहस है, इसमें ये जो बनावट के लिहाज से किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक, ये भी हम आइंदा वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इसमें मारिफ़ा को लेंगे, यानी इसमें नकरा को भी नहीं, बल्कि यानी इस्म की जो मानी के लिहाज से 2 किस्में हैं, इसमें मारिफ़ा और इसमें नकिरा, उसमें से हमने इसमें मारिफ़ा को लेना है और इसमें मारिफ़ा की अक़साम जो है वो आज की वीडियो में हम बयान करेंगे। तो इसमें मारिफ़ा आपको बताया गया कि इसमें मारिफ़ा ख़ास नाम को कहा जाता है और इसमें नकिरा जो है ये आम नाम को कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप शहर कहते हैं तो ये इसमें नकिरा है, लेकिन आप शहर का नाम लेते हैं, लाहौर कहते हैं, कराची कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, तो ये फिर इसमें मारिफ़ा है। आप बच्चा कहते हैं, जवान कहते हैं या डॉक्टर कहते हैं, यानी आम नाम आप लेते हैं, तो वो तो इसमें नकिरा है, लेकिन आप उसका स्पेसिफिक नेम यानी असल नाम जो है वो लेते हैं तो वो इसमें मारिफ़ा है। तो ये तो इसमें मारिफ़ा और इसमें नकिरा की तारीफ़ें जो हैं ये हमने पिछली वीडियो में बयान की हैं। आज की वीडियो में हम इसमें मारिफ़ा की आगे जो मज़ीद अक़साम हैं, उन पर हम बहस करेंगे और वो अक़साम हैं इसमें अलम, इसमें ज़मीर और इसमें इशारा। तो अब हम बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पर हम तारीफ़ें भी देखते हैं और मिसालें भी देखते हैं। इसमें मारिफ़ा की अक़साम। इसमें मारिफ़ा की अक़साम पर आज हम बात करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि कलमा या बामानी लफ्ज़, यहाँ पे लिखा है कलमा और यहाँ लिखा है बामानी लफ्ज़, यानी जो बामानी लफ्ज़ होता है वो कलमा होता है और उसकी 3 अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। और उसके बाद हम आगे जाते हैं तो इनमें से यानी इस्म, फ़ेल और हर्फ़ में से हम इस्म की तारीफ़ देखते हैं, तो वो ये है कि वो कलमा या लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। ये तो इस्म की तारीफ़ है। अब इस्म की जो अक़साम है तो वो मानी के लिहाज से जो इस्म की अक़साम हैं वो ये 2 हैं,
معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام، اس میں معرفہ ہے اور اس میں نکرہ ہے، اور دوسری جو کیٹیگری ہے وہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام ہیں، اور وہ اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق ہیں۔ تو اب ان میں سے باقی یہ جو ہیں ان پر تو ہم آگے چل کر بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسم کی اقسام بلحاظ معنی جو ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، ان میں سے اس میں معرفہ جو ہے اس کی اقسام پر ہم بات کریں گے۔ تو آگے ہم چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں معرفہ جو ہے اس کی کیا تعریف ہے۔ اس میں معرفہ کی تعریف ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کا خاص نام یعنی اسپیسیفک نیم، اور اس میں نکرہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام یعنی جنرل نیم۔ تو یہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کا فرق ہوا۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے اس میں معرفہ کی اقسام۔ اس میں معرفہ کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ اس میں علم ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اس میں ضمیر ہے۔ یہ 3 اس میں معرفہ کی اقسام ہے۔ اب ان میں سے ایک ایک قسم کو ہم دیکھیں گے اور اس کی تعریف اور اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں علم ہے، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں علم کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں علم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی کا اصل نام یا وہ نام ہو جو اس کی پہچان کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کسی کا اصل نام یا پھر وہ نام کہ جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے یا اس کی پہچان ہوتی ہے، وہ اس میں علم کہلاتا ہے۔ اب اس میں علم جو ہے یہ اس میں معرفہ کی قسم ہے، اور آگے پھر اس میں علم کی مختلف اقسام ہیں۔ تو اس میں علم کی جو اقسام ہیں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اسم کی معنی کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ ان میں سے اس میں معرفہ جو ہے اس کی آگے مزید اقسام ہیں، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں علم۔ اور ان میں سے جو اس میں علم ہے اس کی یہ اقسام ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اس میں علم کی اقسام۔ تو اس میں علم کی جو اقسام ہیں وہ لقب، خطاب، عرف، کنیت اور تخلص ہے۔ اب یہ جو اقسام ہیں یہ اس میں علم کی اقسام ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک قسم کو ہم لیتے ہیں اور اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لقب ہے۔ لقب وہ نام ہوتا ہے، ایک تو ایک انسان کا اصل نام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی لقب بھی ہوتا ہے، خطاب بھی ہوتا ہے، عرف بھی ہوتا ہے، کنیت ہوتی ہے، تخلص ہوتا ہے۔ تو یہ پانچوں جو ہیں یہ اس میں علم کی اقسام ہیں، اور ان پانچوں پر باری باری ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لقب کو ہم نے لیا۔ لقب جو ہے یہ وہ نام ہے کہ جو کسی کو اس کے کسی وصف، کسی صفت یا کسی خوبی کی وجہ سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو جیسے قائد اعظم ہے، شیر پاکستان ہے، یا اس قسم کا کوئی بھی لقب جو ہے کسی کو دے دیا جاتا ہے اور اس لقب سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو لقب جو ہوتا ہے وہ کسی کی کسی خوبی کی وجہ سے اس کو ایک نام دے دیا جاتا ہے اور اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ خطاب ہے۔ خطاب جو ہے یہ وہ لفظ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے کسی کو ٹائٹل عطا کیا جاتا ہے، کسی کی بہادری کی وجہ سے یا کسی کے کسی کارنامے کی وجہ سے حکومت کی طرف سے اسے جو نام عطا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے غالب کو دبیر الملک جو ہے تو یہ انہیں خطاب دیا گیا تھا۔ اسی طرح خان بہادر کا خطاب، سر کا خطاب۔ تو حکومت کی طرف سے جو لقب دیا جاتا ہے یا جو نام دیا جاتا ہے وہ خطاب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عرف ہے۔ عرف وہ نام کہ جو محبت یا حقارت کی وجہ سے عوام کسی کو دیتے ہیں، مثلا کسی کا نام بگاڑ دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اس کو کوئی اور نام جو ہے وہ بولا جاتا ہے، تو یہ عرف ہے۔ اس کے بعد کنیت ہے۔ کنیت وہ نام ہے کہ جو بیٹے، بیٹی یا والد کی نسبت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابن فلاں یا ابو فلاں جو ہوتا ہے تو یہ کنیت ہوتی ہے، اور عام طور پہ عرب میں اس کا رواج ہے کہ کنیت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ والد کی نسبت سے اگر کنیت رکھی جائے گی تو ابو فلاں کہا جائے گا، یعنی والد ابو فلاں یعنی فلاں کا باپ، اور یا ابن فلاں کہا جائے گا، ابن بطوطہ یا ابن ماجہ یا اس طرح ابو حنیفہ، اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ کنیت ہیں۔
اور تخلص جو ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ شاعر اپنی شاعری میں، اپنے غزل کے مقطعوں میں اور اپنی شاعری میں جو تخلص استعمال کرتا ہے، جو مختصر نام استعمال کرتا ہے، تو اس کا تخلص ہوتا ہے۔ تو لقب، خطاب، عرف، کنیت، تخلص، یہ پانچوں اقسام کس کی ہے؟ یہ اسم علم کی اقسام ہیں۔ تو اسم معرفہ کی پہلی قسم اسم علم ہے، اور اس کی جو ذیلی اقسام ہیں وہ یہ ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں اسم معرفہ کی دیگر اقسام کی طرف، اور دوسری قسم جو اسم معرفہ کی ہے وہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کی تعریف آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور آگے بریکٹ میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں، یہ اور وہ اور اس اور ان اور اس اور ان، یہ وہ اس ان ان اس، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی معروف جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں قریب پڑی ہوئی چیز کو جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، دور پڑی، یعنی یہ کتاب، دور پڑی ہوئی چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم وہ کہتے ہیں، یعنی وہ الماری، وہ درخت۔ اور اسی طرح یہ سے اس بھی بن جاتا ہے، اور ان بھی بن جاتا ہے، اور وہ سے اس بھی بنتا ہے، اور ان بھی بنتا ہے۔ مثلا یہ کتاب اور وہ درخت میں نے آپ کو کہا، پھر میں کہتا ہوں کہ اس آدمی نے فلاں بات کی ہے، یہ مکان اس آدمی کا ہے، وہ مکان اس آدمی کا ہے، وہ کتاب اس آدمی کی ہے، یا ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یا ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ اور وہ، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، وہ بھی اس میں اشارہ ہے، اور یہ کے ساتھ ساتھ اس اور ان بھی اس میں اشارہ ہے، اور اس اور ان بھی اسماء اشارہ ہیں۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے انہیں اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم اسم اشارہ کی اقسام دیکھتے ہیں۔ تو اسم اشارہ کی جو اقسام ہیں وہ یہاں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک اسم اشارہ قریب ہے اور ایک اسم اشارہ بعید ہے۔ اسم اشارہ قریب کی مثالیں یہ ہیں، اور اسم اشارہ بعید کی مثالیں یہ ہیں۔ یعنی جب ہم قریب پڑی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن الفاظ کے ذریعے، وہ اسم اشارہ قریب کہلاتے ہیں، یعنی یہ، اس اور ان۔ اور جن الفاظ کے ذریعے ہم دور پڑی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ الفاظ اسم اشارہ بعید کہلاتے ہیں، یعنی وہ، اس اور ان۔ تو اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید، یہ دو اسم اشارہ کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد اسم علم کی جو تیسری قسم ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر، اور اسم ضمیر کی تعریف یہ ہے کہ کسی نام کی جگہ بولا جانے والا اسم جو ہے وہ اسم ضمیر ہوتا ہے۔ یعنی میں، ہم، تو، تم، وہ، میں، ہم، تو، تم، وہ۔ اسم ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہا جاتا ہے، اور یعنی آئی، وی، یو، ہی، شی، دے، اور اردو میں، ہم، تم، تو، وہ۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو کسی کے نام کی جگہ بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ وہ آیا، تو وہ سے مراد کوئی شخص ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں لیتا بلکہ وہ کہتا ہوں۔ یا پھر تم جب میں کہتا ہوں یا تو کہتا ہوں، تو تم یا تو کسی آدمی کو کہا جاتا ہے، لیکن اس آدمی کا نام نہیں لیا جاتا۔ عام طور پہ جملے میں پہلے نام آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے لیے پھر اسم ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اسلم آیا، وہ بیٹھا، اس نے بات کی، تو یہ وہ اور اس جو ہے یہ اسماء ضمیر ہیں اس کے لیے۔ اور کس کے لیے ہیں؟ اسلم کے لیے ہیں، کیونکہ بات اسلم کی ہو رہی ہے، تو یہ پروناؤن یا اسماء ضمیر ہیں۔ اب آگے اسماء ضمیر کی یا اسم ضمیر کی بھی اقسام ہیں، اور اسم ضمیر کی جو اقسام ہیں وہ یہاں ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ تو اسم ضمیر کے اقسام: ضمیر متکلم ہے، ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر ہے، اسے ضمیر مخاطب بھی کہا جاتا ہے اور ضمیر حاضر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ضمیر غائب ہے۔ تو یہ تین جو ہے یہ اسم ضمیر کے اقسام ہیں۔ انگریزی میں ضمیر متکلم کو فرسٹ پرسن پروناؤن کہا جاتا ہے، ضمیر مخاطب کو یا ضمیر حاضر کو سیکنڈ پرسن پروناؤن کہا جاتا ہے، اور ضمیر غائب کو تھرڈ پرسن پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ضمیر متکلم ہیں، ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر ہیں، ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں، اور
یہاں ہمارے سامنے یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، ضمیر متکلم وہ ضمیر کہ جو بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی میں اور ہم، یعنی آئی اور وی۔ اگر ایک آدمی اپنی بات کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو میں کہے گا، اور ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر وہ آدمی جو ہے سب کے لیے ہم کی ضمیر استعمال کرے گا، یعنی آئی اور وی۔ تو اس طرح میں جو ہے یہ ضمیر متکلم واحد ہو گیا، اور ہم جو ہے یہ ضمیر متکلم جمع ہو گیا۔ اس کے بعد، اور یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے انگلش میں۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ضمیر کی ہے وہ ضمیر حاضر ہے یا ضمیر مخاطب ہے۔ یہ وہ ضمیر ہے کہ جو مخاطب کے لیے، یعنی سامنے بیٹھے ہوئے جس سے گفتگو ہو رہی ہے، اس آدمی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی تم اور تو، یا انگلش میں یو۔ مخاطب کو جب ہم مخاطب کرتے ہیں، اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم تم اور تو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ضمیر کی جو تیسری قسم ہے وہ ضمیر غائب ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جو موجود نہیں ہوتا اور جس کی بات ہو رہی ہو، یعنی وہ۔ اور انگلش میں ہی، شی اور دے۔ مرد کے لیے ہی گوز، ہی وینٹ، ہی سیڈ، اور عورت کے لیے شی، اور ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے دے۔ لیکن اردو میں سب کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، وہ مرد، وہ عورت اور وہ سب لوگ۔ تو ہی کے لیے بھی اردو میں وہ ہے، اور شی کے لیے بھی، اور دے کے لیے بھی وہ ہے۔ ضمیر متکلم جو ہے وہ میں اور ہم ہے، ضمیر حاضر یا مخاطب جو ہے وہ تم اور تو ہے، اور ضمیر غائب جو ہے وہ ہے۔ تو یہاں تک ہم نے آج کے لیکچر میں، آج کی ویڈیو میں ہم نے اس میں معرفہ کی اقسام پڑھی۔ اس میں معرفہ کی 3 اقسام، اسم علم، اسم اشارہ اور اسم ضمیر۔ ان میں سے اسم علم کی جو اقسام ہیں وہ لقب، خطاب، عرف، کنیت اور تخلص ہے۔ اور اس کے بعد اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ کی 2 اقسام ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اور اس کے بعد اسم ضمیر ہے، اور اسم ضمیر کی 3 اقسام ہیں، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر، اور ضمیر غائب۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسم کی اور گرامر کی مختلف جو تعریفیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور اسم کی معرفہ کے بعد ہم اس میں نکرہ کی طرف جائیں گے، اور اس میں نکرہ کی تعریفیں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد فعل اور حرف پر بات ہوگی۔ تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر مزید ہم اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں اور آپ کی تیاری ہوتی رہے۔ اللہ حافظ۔